Assalamu alaikum, students. How are you? I'm fine. Thank you. And last time, we were talking about media imperialism. We were talking about a debate on media imperialism, in fact. And since both sides of the divide, very strong arguments exist. People believe that as the media, this particularly the electronic media, it is getting strength, it is also leading to some problem, to some societies. For instance, the societies which have a strong economy, high literacy rate, and otherwise they have a history of being very strong in media, they are in fact dominating this area. And the societies which are weak, where the literacy rate is not very high and economically they are not very strong, they are perhaps feeling as if they are being dominated in one way or the other, and as if there is an illusion. They feel as if their society is attacked, if not in the sense of the word, indirectly from so many angles. For instance, their culture is threatened because the broadcast from the stronger societies, they are in fact hammering that side of the culture which is perhaps not acceptable in certain societies. ڈبیٹ جو ہے یہ پچھلے کوئی 20-25 سال سے زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے، خاص طور سے جب سے یہ ویژول میڈیم جو ہے یہ اسٹرانگ ہوا ہے، اور اس کی جو پینیٹریشن ہے وہ کنٹریز سے نکل کے بلکہ ریجن سے بھی نکل کے گلوبل اس کی جو ہے وہ ایک ایسپیکٹ ہوتی جا رہی ہے. اس وقت سے یہ ایک ڈبیٹ بڑھتی جا رہی ہے. انفیکٹ ہم نے یہ کہا تھا کہ وی آر ناٹ ٹو ٹیک سائڈ بیکاز اٹس این آن گوئنگ ڈبیٹ. اور اس میں چونکہ دونوں سائڈس کے جو آرگومنٹس ہیں دے آر پریٹی اسٹرانگ، یہ بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ ویل دس پارٹ آف دا ڈیوائڈ دے اسٹینڈ کریکٹ اور جو دوسرے ہیں دے نیڈ ٹو بی کریکٹڈ. اس طرح سے یہ ہے نہیں، اٹس اے ڈبیٹ. اور پرپز آپ سے جو ڈسکشن تھی اسے کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وی شوڈ انڈرسٹینڈ واٹ دا ڈبیٹ از. خاص طور پہ جو اسٹوڈینٹس ہیں میس کمیونیکیشن کے اور الیکٹرانک میڈیا کے اور براڈ کاسٹنگ جیسا ہمارا یہ سبجیکٹ ہے، براڈ کاسٹنگ کے اسٹوڈینٹس کے لیے یہ جانا کہ براڈ کاسٹنگ کی وجہ سے دنیا میں گفتگو کیا ہو رہی ہے، ان میں سے ایک پورشن جو ہے وہ یہ والا ہے کہ ایک ڈبیٹ جنریٹ کر دی ہے جب سے براڈ کاسٹنگ کا ایریا اسٹرانگ ہوا ہے. کیسے تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ جو اسٹرانگ اکانومیز ہیں ان کے پاس خبریں حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ زیادہ ہیں. دے کین پٹ دیئر رپورٹر ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ. اور ایک دوسری سوسائٹی ہے وچ از ناٹ ایبل ٹو گیٹ نیوز فرام آل اوور دا گلوب. اینڈ از ہیئر دے فیل کہ جو خبر ان کو دی جا رہی ہے اٹ از کیرنگ سم سلانٹ، اٹ از کیرنگ سم بائس، اٹ از ہاف ٹروتھ. Deliberately, a half truth is being sent to the other societies. Hence, there is a debate. کہ یہ تو اس طرح تو ہم لوگ تو we are a loser in this in the world of broadcasting. لیکن جو دوسری سائڈ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ as this broadcasting is getting strength and as electronic media is getting strength, the whole planet is, the people from all over this planet, they are the beneficiaries. For instance, they are getting some information on economic developments. And that helps the other societies which feel weak. And then there are political issues which are discussed now as the media is getting strength. The leadership from different areas, from different regions, that is called at a broadcasting house
or the broadcasting house people go to them and they talk to them, and in fact then the whole world knows what the people are saying, direct from horse's mouth. And that helps understand. And in this regard, we quoted the issue of Palestine and Kashmir, particularly the Kashmir issue, where the Indian broadcasting houses, the Pakistani broadcasting houses, they are in fact inviting leadership from two countries and also from Kashmir. And in fact, they are having a talk. And now people know who is saying what. And then the people are in a great position to make their own analysis. And that is where the strength of broadcasting is helping societies. Then there are this globalization. There are certain campaigns which are being run all over the globe for a collective benefit. For instance, this issue of greenhouse gases effect, which in fact cover the whole atmosphere at a certain height and doesn't allow the heat to go out to the atmosphere. And that is causing what? You understand. Yes, that is causing a global warming because the heat is not going out because of those greenhouses gases effect. And then there is a breach of ozone layer, and that is why certain rays of the sun which are actually filtered at that stage are now coming directly to the earth, and that may be causing certain sorts of cancers and other diseases. The melting of glaciers and the floods and the droughts and the whole meteorological imbalance. People are now getting aware about these things. So the people who are in favor of this electronic media getting strength and no fear for others, they say, well, the whole humanity is getting benefited by this. Well, the debate is going on. Actually, the debate takes its part when the culture, the living style of the people comes into debate, and certain societies feel that the exposure and the liberalism, so-called, and the debate on sex and dances and all those things, which is actually the part of, maybe a part of culture in the West, but that is not the lifestyle of the Eastern societies. And it is here that the Eastern societies felt more threatened because the youth is then attracted to these channels, and they also get influenced. And you see, the fashion, what is in, what is out, the music, and all the certain things. The youth, in fact, carries them in the Eastern society. That it is a debate there, how to block them. In fact, certain countries, they do not allow beaming of certain channels in their areas. Well, students, the purpose, as I said earlier, is to share with you that a debate is going on under the banner of media imperialism. Imperialism, you know, make colonies to other societies اور راج قائم کرنا, جیسا کوئی آج سے کچھ عرصہ پہلے 300-400 سال تک پوری دنیا جو ہے وہ امپیریلزم کے بہت اس میں جکڑی رہی. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک اور قسم کا امپیریلزم آ گیا ہے. اب یو گیٹ اسٹرینتھ ان میڈیا, اینڈ دین بائی میڈیا, گیٹنگ اسٹرانگ ان میڈیا, you in fact rule other societies on their cultures, on their thinking, all these processes. In a way, it is a continuation of the colonialism. Is it? Or it is not? Well, I also leave on you, because it's an open debate. It has not been precipitated yet. There hasn't been a conclusion to this debate, and people have been talking. And there, as I said, the strong arguments, in fact, are on the both sides of the divide. And I think the debate would continue, but you need to understand what the debate is. And students, today, we are going to share with you what we call study of environment of a certain area. But in this case,
دس از اسٹڈی آف دا انوائرمنٹ آف براڈ کاسٹنگ ہاؤس. دیکھیے جہاں پر بھی جو آدمی کام کر رہا ہوتا ہے کسی بھی ادارے میں، اس کو اس کی ساری جو انوائرمنٹ ہے اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ ساری انوائرمنٹ کیا ہے، اور سارے لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں انہیں کچھ ایسی چیدہ باتوں کا پتہ ہوتا ہے جو اس ادارے میں، اس کمپنی میں، اس جگہ کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ مخصوص ہوتی. جیسے آپ اگر فرض کریں کہ ایک بینک ہے، جیسے آپ بینک میں کام کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بینک کا جو چوکیدار ہے اس کو بھی یہ پتا ہے کہ ڈرافٹ کیا چیز ہوتی ہے، چیک کیا ہے، کیش کاؤنٹر کیا چیز ہے اور وہ کہاں پہ ہے، اور مختلف اس قسم کی چیزیں جو بہت بینکنگ سے ریلیٹڈ ہے. ممکن ہے کہ آپ بینک سے باہر کسی آدمی سے پوچھیں تو وہ کہے جی مجھے اس چیز کا پتہ نہیں، لیکن جو بینک میں کام کریں گے لوگ انہیں اس چیز کا پتا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ہیں. یو سی دیٹ ہیلپس. اسی طرح جو لوگ ٹی وی پہ کام کرتے ہیں، ریڈیو پہ کام کرتے ہیں، وہ بھلے سے کسی بھی کیٹیگری میں ہوں، پروڈکشن میں ہیں، پروڈکشن سے باہر کے ہیں، ان کا کام اسکرپٹ کو لکھنا ہے، ان کا کام لائٹس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ان کا کام مائکرو فون کے ساتھ ہے. بٹ یو سی they people must understand certain things which are very much concerning with the broadcasting. چونکہ آج کل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ویژول براڈ کاسٹنگ، تو ویژول براڈ کاسٹنگ میں بھی اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر وہاں پہ کام کرنے والے کو پتا ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا ٹیم ورک ہے، جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اور آپ کی جو کام کی کنوینئنس ہے وہ بڑھ جائے گی. اور جو اسٹوڈنٹ ہیں براڈ کاسٹنگ کے، they also need to understand these terms which are very commonly used، اور جس کی انڈرسٹینڈنگ سے آپ کی جو اوور آل پرفارمنس کا ایلیمنٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور ٹی وی کے اوپر ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ آپ سوچئے، ٹی وی ایک نان وربل کمیونیکیشن کا بھی تو بہت بڑا حصہ ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ ٹی وی پہ بات سمجھنے کے لیے لفظوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. فار انسٹنس اگر میں آپ کے ساتھ لفظوں میں بات نہیں کرتا اور میرا کوئی ایکشن ہے تو آپ فوراً سمجھ آئیں گے. دیکھیے فار انسٹنس واٹ یو آر گیٹنگ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فیل سم تھنگ. اسمیل. دیکھیے نیچر نے نان وربل میں، نان وربل از اے اسٹرانگر ایریا ایز وی ہیو بین ٹاکنگ. صرف اسمیل کا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے وچ کمیونیکیٹس یو اے لاٹ. فار انسٹنس اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو، اگر آپ گجرانوالہ سے لاہور جا رہے ہوں تو ایز یو کراس مرید کی اینڈ یو انٹر دی ایریا آف کالا چکاکو، یو سی دیر از این انڈسٹریل کلسٹر. آپ بس میں ٹریول کر رہے ہوں، گاڑی میں کر رہے ہوں، آپ کسی چیز پہ ٹریول کر رہے ہوں، اسٹوڈینٹس جو چیز آپ مس نہیں کر سکتے، وہاں آپ کو ایک بڑی اسٹنگنگ قسم کی ایک اسمیل آئے گی. اینڈ یو وڈ امیجیٹلی ریئلائز کہ یہ ہم اس وقت ایک انڈسٹریل ایریا میں سے گزر رہے ہیں. آپ اگر کبھی اتفاق سے آپ کو مچھلی مارکیٹ میں جانے کا اتفاق ہو، یا خاص طور پہ جہاں پہ چمڑے کا لیدر مارکیٹ جو ہے وہاں پہ جانے کا اتفاق ہو، تو یو وڈ ویری سون ریئلائز آپ کو کسی شخص کے لفظوں میں یعنی وربل کمیونیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ود دا نان وربل یو ول سمپلی اسمیل اینڈ یو وڈ گیٹ کہ یہاں پہ کس قسم کا بزنس جو ہو رہا ہے یا کیا کموڈیٹی یہاں پہ جو ہے اس کی سیلنگ ہو رہی ہے. رائس کی اپنی ایک اسمیل ہے، آپ رائس کی اسمیل سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ رائس کا بعض اوقات اتنے ایکسپرٹ ہیں لوگ جو رائس کی اسمیل سے اس کی کوالٹی کو بھی جج کر لیتے کہ یہ کیا چیز ہے. یو سی دس از آل نان وربل کمیونیکیشن جس میں کسی قسم کا لفظ انوالو نہیں ہوتا. جیسے ٹچ کا ذکر جیسے ہم نے کیا کہ چھونا جو ہے، اس سے کتنی کمیونیکیشن ہوتی ہے. آپ کا کوئی دوست ناراض ہے، آپ اسے ہاتھ ملاتے، اگر اس نے آپ کے ساتھ بہت لوز سا ہاتھ ملا دیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا جو پیشن ہے وہ کس قسم کا ہے. اور وہیں پہ اگر کوئی شخص آپ سے بڑا اسٹرانگلی ہینڈ شیک کرے تو آپ کو یہ بھی کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو ریلیشن شپ کی اسٹرینتھ ہے وہ کتنی ہے.
چھوٹا سا بچہ کسی سے بہلتا نہیں ہے, لیکن جب وہ اس کو ماں کے ہاتھ ٹچ کرتے ہیں تو آل ٹوگیدر دا بیبی از ڈفرینٹ. واٹ اے گریٹ کمیونیکیشن وچ از دیئر. نان وربل کے ایریا جیسے ہم نے کہا کہ بہت اسٹرانگ ہے, اور ٹی وی براڈ کاسٹ میں ہم لوگ اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, نان وربل اس کو ہم پورا بینیفٹ لیتے ہیں کہ ہر جگہ پہ لفظوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ لفظوں کے علاوہ بھی ایسی بہت سارے ایریاز ہیں جس کو ہم کمیونیکیشن میں استعمال کر سکتے ہیں. تو انفیکٹ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ نان وربل کمیونیکیشن میں کس طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا سمجھنا براڈ کاسٹنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہرحال بہت ضروری ہے. بہت ساری چیزیں, جیسے ایک پہلی چیز جس کو ہم ابھی لے رہے ہیں وہ ہے آپٹیکل ایلیوژن. اب ایلیوژن آپ جانتے ہیں, ایلیوژن مین کہ a thing is not there but you have the feeling it is there. If you create such a scene, you call it an illusion. ہر چند کہیں کہ ہے, نہیں ہے. You have to believe because you have seen it. آپٹیکل جو آپ آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں, بہت سارے اپنے ہمارے جو ویژول کمیونیکیشن کا ایریا ہے اس میں ہم آپٹیکل ایلیوژنس کریٹ کرتے ہیں. آپ اکثر ڈراموں میں دیکھتے ہوں گے, آپ نے کبھی نوٹس نہیں کیا بٹ اب آپ نوٹس کریں گے اس کو, کہ جیسے کسی شخص کی اتنی ہائٹ ہے نہیں جتنی آپ نے ایلیوژن سے اس کی ہائٹ جو ہے وہ کریٹ کر دی. ایک آدمی دیکھنے میں اتنا اسٹرانگ نہیں لگتا, لیکن آپ نے ایلیوژن سے اس طرح کے اینگل کے ساتھ اس کی جو ویژول کمیونیکیشن کی ہے کہ آپ کو یہ لگے گا کہ اس آدمی کی جو باڈی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے, اس کی ہائٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. اسی طرح آپ اس کی ہائٹ کم بھی کر سکتے ود دیز کیمرا ورک. ایک کوریڈور ہے وچ از ناٹ ویری لانگ, لیکن آپ کیمرا سے یہ ایلیوژن کریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت لمبا کوریڈور ہے. لائٹ اینڈ شیڈ سے, کیمرا کی پلیسمنٹ سے, ان ایلیوژن سے, بیکاز اٹ از آل کیس آف کمیونیکیشن. اسی طرح بیک گراؤنڈ میں, جیسے ہم نے ایک پچھلی سیٹنگ میں بھی کہا تھا, یہ بہت ممکن ہے, جیسے آپ میرا ایک پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں, یہ بہت ممکن ہے کہ اس کے پیچھے ایک کھڑکی بنی ہوئی ہو اور آپ کو یہی لگے کہ میرے پیچھے ایک کھڑکی ہے, یا میرے پیچھے کوئی گرل لگی ہوئی ہے, جیسے وینیشن بلائنڈ جو ہیں وہ میرے پیچھے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. دس از کوائٹ پاسبل. آپ کو یہ لگے کہ میرے پیچھے درختوں کا ایک سایہ ہے, کوائٹ پاسبل. آپ کئی فلموں میں بھی دیکھتے ہوں گے. دس از کالڈ آپٹیکل ایلیوژن. جو لوگ ایک براڈ کاسٹنگ کے ایٹماسفیئر میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ تھوڑا سا جاننا جو ہے وہ جاننا ضروری ہے. ایک اور ٹرم جو بہت ہی کامنلی ایک ویژول کمیونیکیشن کے سینس میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ ہے پی او وی. پی او وی آپ اس وقت جانتے ہوں گے کہ پوائنٹ آف ویو. پوائنٹ آف ویو کے سینس میں اس کا یہ ابریویشن ہے. پوائنٹ آف ویو میں یہ بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ نارملی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہوں ٹی وی کے اوپر. جب آپ دیکھتے ہیں ایک سے زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ جب انٹرویو ہو رہا ہے یا دو لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوئے ڈائلاگ کر رہے ہیں یا سائڈ پہ کھڑے ہوئے ڈائلاگ کر رہے ہیں, یہاں پہ دو چار لوگ کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں, جو کہ از مور کامن آن اے ٹی وی اسکرین. اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو پی او وی ہے اس کو مینٹین کیا جائے. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ میں کسی سے سوال پوچھتا ہوں اور جن سے میں نے سوال پوچھنا ہے وہ میرے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہیں, تو میں ان سے اس طرح سے یہ پوچھوں گا. میرا ایک نوز روم ہے, جو نوز کی ڈائریکشن ہے وہ ان کی طرف ہے. دیٹ ڈیٹرمنس پوائنٹ آف ویو. میں ان سے یہ بات کروں گا. اب جب وہ جواب دیں گے تو اس کا پوائنٹ آف ویو کیسا بنے گا؟ کیمرے کا اینگل, کیمرے کی پوزیشننگ اس قسم کی ہے کہ جب وہ دوسرا آدمی جواب دے گا تو وہ اس طرح سے بنے گا کہ ویل رائٹ, اس طرح کے جو نوز روم ہے وہ دونوں سائڈ سے ہوں گے. دیٹ ول میک اے پوائنٹ آف ویو. اینڈ فار انسٹنس اف آئی ایم ایٹ سم پوائنٹ پرچڈ لٹل ابو, اور میں نیچے کسی سے بات کر رہا ہوں, تو میرا جو پوائنٹ آف ویو اس شخص کے ساتھ بات کرنے کا ہوگا وہ اس طرح سے بنے گا کہ یہ جیسے فرض کریں کہ میں گھر کے چھت پہ ہوں یا کسی بلڈنگ میں کسی اوپر کی جگہ پہ ہوں
اور نیچے مجھے کسی سے کوئی بات کرنی ہے تو آئی ول بی ٹاکنگ لائک دس. اینڈ ہاؤ دا ادر پرسن ول بی میکنگ اٹس پوائنٹ آف ویو, دیٹ مسٹ بی لائک دس, اس طرح سے کر کے. اینڈ دس از ہاؤ یو ول بی میکنگ دس پوائنٹ آف ویو, جس سے دیکھنے والے کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ the two people are now talking to each other. اگر اسٹوڈینٹس آپ اسے ایک ہی ڈائریکشن میں رکھیں گے, it would be a ridiculous piece of verbal communication. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ پہ کوئی ایرر ہو جائے تو اس قسم کا آپ کا جو کیمرہ اینگل اپروپریٹ نہیں, کیمرہ پوزیشننگ ایکچولی اپروپریٹ نہیں ہے تو نہیں ہے, پی او وی وی سمپلی کال اٹ. اور پی او وی کا ذکر جو ہے وہ بہت کامنلی رہتا ہے. آپ اکثر اگر آپ ایک ٹی وی کے ایٹماسفیئر میں کام کر رہے ہیں تو یو وڈ فائنڈ کہ جو ڈائریکٹرز ہیں, پروڈیوسرز ہیں, اور ایون جو کیمرہ پرسنز ہیں, وہ ٹیلنٹ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیے اپنا پی او وی ٹھیک رکھیے. کیونکہ بہت سارے جو ٹیلنٹ ہیں انہیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بولنا ہی جو ہے وہ ان کا ایک فن ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس سے ہم پورے ایٹماسفیئر کو جان جاتے ہیں, اور جس سے جو اوور آل پرفارمنس ہے, ٹائم کے علاوہ بھی جو پرفارمنس, جو کوالٹی آف آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے. آل دا پیپل آر فیملیئر ود دیز اسمال تھنگس. تو اسٹوڈنٹ آف جو کمیونیکیشن ہے ان کے لیے تو یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کون سی ہیں, تو ہاؤ ٹو ایوائڈ اٹ, اس کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک رکھنے کے لیے کرنے کا. بہت فریکوینٹلی پوائنٹ آف ویو جو ہے یہ وربل کمیونیکیشن کا حصہ ہوتا ہے. آپ جب بھی اپنی ٹی وی کی اسکرین دیکھیں, کوئی بھی چینل دیکھیں جس میں ایک سے زیادہ لوگ اگر کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ڈسکشن ہے, ٹاک شو ہے, انٹرویو ہے, آپ یہ دیکھیں گے کہ کتنا ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ٹھیک ہے. اور جہاں پر نہیں بن رہا ہوتا وہاں آپ کو دیکھتے ہوئے بھی الجھن ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ صاحب دیکھ کہاں رہے ہیں, ان سے فلاں آدمی نے سوال پوچھے تو جواب اسی کو دینا چاہیے نا, تو یہ کس کو دیکھ کے جواب دے رہے ہیں, اور ان کا جو کیمرے کی طرف پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ پرابلم اس وقت ہو جاتی ہے when the whole team doesn't know about all these things which are so essential to be understood by every person working in that environment. جیسے ہم نے شروع میں مثال لی, جیسے بینک کی مثال دی, بینک کے چوکیدار کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیش کاؤنٹر کون سا ہے اور ڈرافٹ کیا چیز ہے, تاکہ وہ وہاں پہ لوگوں کو گائیڈ کر سکے. اس سے بینک کی ایفیشنسی بڑھ جاتی. اگر چوکیدار یہ کہے کہ جی میرا اس سے کیا کام, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس نے انوائرمنٹ میں اس چیز کو نہیں سمجھا. انوائرمنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے پاس جو ایک اور اگلا پوائنٹ ہے جو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جیسے ہم دوسری چیزوں کی بات کر رہے ہیں, اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اسٹوڈینٹس جو ہے, دس از اے وربل اینڈ نان وربل, ناٹ کمیونیکیشن دس ٹائم, کمبینیشن, وربل اینڈ نان وربل کمبینیشن. یو سی وربل تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیز لفظوں میں کہی جا رہی ہے, اوکے فائن. نان وربل کیا ہے کہ وہ چیز جو لفظوں میں نہیں کہی جا رہی. ویژول کمیونیکیشن میں جب آپ فرام نیوز ریڈنگ ٹو ڈراماز, دس از اے ہول رینج آف ویریئس سارٹس آف کمیونیکیشن, وربل کمیونیکیشن, جو آپ کہہ رہے ہیں خاص طور پہ ٹاک شوز میں, ڈسکشنز میں, انٹرویوز میں, ڈراماز میں, ان ایریاز میں جو آپ وربلی کہہ رہے ہیں, یور ایکشن, دس از نان وربل, اٹ مسٹ سپورٹ دا وربل کمیونیکیشن. جو بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ایکشن بھی اسی کو سپورٹ کرے, تو آپ کی جو اوور آل کمیونیکیشن ڈائریکشن ہے اٹ از ڈیٹرمنڈ. دیکھیے مثلاً اگر میں نے کسی سے یہ کہنا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں, فرض کریں کہ میں نے یہ بات کہنی ہے, میں تو یہی کہوں گا آپ باہر چلے جائیں لفظوں میں, میں ایکشن میں بھی اس سے یہی کہوں گا کہ آپ باہر چلے جائیں, رائٹ. ایسا کانٹرڈکشن کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں ان سے یہ کہوں کہ آپ باہر چلے جائیں. یو گاٹ دا پوائنٹ. آپ کا جو نان وربل ایکشن ہے وہ وربل کو سپورٹ کرنا چاہیے. جب آپ ویژول کمیونیکیشن کی ایریا میں ہو, دیر مسٹ بی اے گڈ کمبینیشن آف وربل اینڈ نان وربل. جیسے آپ کہتے ہیں آپ بات سمجھ گئے ہیں, تو آپ یو نوٹ یور ہیڈ اینڈ سے کہ جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ آپ یہ کہیں کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. You see, your non-verbal is contradicting what the verbal is. So, in visual communication, جیسے ہم اس کے پورے ایمبینس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, مختلف چیزیں جو ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ایکشن ہے وہ وربل کمیونیکیشن کو ڈینائی کر دے until and unless it is desired by the script, which is not the case in programs like discussions and talks and interviews. ڈراما کے اندر کوئی purposefully ایسا ہے, کوئی مزاحیہ ڈراما ہے یا کچھ اور ایسا سچویشن ہے, that is a separate thing. But in a routine communication, verbal communication, in visual communication, جہاں پہ وربل اور نان وربل کا کمبینیشن ہے, we must take care that the action should not deny the words you are implying for the same purposes. Both should work, as we said, in the same direction to create an overall meaning which is desired. یہی خواہش ہوتی ہے نا کہ جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ کی اسٹرانگ ہو جائے. ٹی وی تو یوز ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کی جو کمیونیکیشن ویلیو ہے کسی چیز کی وہ اسٹرانگ ہو جائے. ایک اور چیز جس کا بہت ذکر رہتا ہے ٹی وی کے اوپر جب ہم کوئی پروڈکشن کی اس میں بات کرتے ہیں, اور اس از لائک ٹیکنیکل بٹ اسٹوڈنٹ آف براڈ کاسٹنگ دے شوڈ ناٹ اگنور دس. دس از کالڈ DOF, ڈیپتھ آف فیلڈ. ڈیپتھ آف فیلڈ اسٹوڈینٹس, جیسے آپ اس فریز سے ظاہر ہے کہ ڈیپتھ آف فیلڈ کیا ہے. فیلڈ سے مراد ہے جو چیز کیمرہ کے سامنے ہے, جس میں کوئی ایکشن ہو رہا ہے, وہ فیلڈ ہے. واٹ از دی ڈیپتھ آف فیلڈ؟ ڈیپتھ آف فیلڈ اسٹوڈینٹ کیمرہ کے سامنے اس ڈسٹینس کو کہتے ہیں جس کے اندر ہونے والا کوئی بھی ایکشن از ویری پراپرلی ریڈ بائی کیمرا. بہت عام فہم زبان میں یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک کیمرے کا فوکس کام کرتا ہے, بٹ یو شوڈ انڈرسٹینڈ دس ان دیز ٹرمس. All that camera can read very clearly in that distance, vertical distance. That is called, یہ کیمرہ سے اس کا vertical, that area is called depth of field. جو لوگ فلور پہ کام کرتے ہیں they must understand کہ کیمرہ کا depth of field کہاں تک ہے, کیونکہ اس کے اندر ہونے والا کوئی بھی ایکشن جو ہے کیمرہ اس کو ریڈ کر لے گا. If the action is not desired اور وہ ایکشن وہاں پہ ہو گیا ہے تو اٹ ول کریٹ اریٹیشن فار دا ہول پروڈکشن ٹیم کہ یہ چیز یہاں پر کیوں ہو گئی ہے. لہٰذا جو ڈیپتھ آف فیلڈ ڈٹرمن ہو جاتا ہے اس کے اندر صرف وہی ایکشن ہوگا وچ از ریکوائرڈ بائی دا ڈائریکٹر. کوئی اور ایکشن ڈیپتھ آف فیلڈ میں اسٹوڈینٹس کسی طرح سے بھی پاسبل نہیں ہوگا, کیونکہ کوئی اور چیز وہاں پہ اگر ہوگی تو آپ نوٹس کریں گے کہ وہ انڈیزائرڈ ہوگی اور وہ آپ کے جو ٹوٹل جو اوور آل کمیونیکیشن کا آپ کا امپیکٹ ہے اس کو وہ خراب بھی کر سکتے. ایک ٹرم بہت کامنلی ہم یوز کرتے ہیں جب بھی ہم کسی پروڈکشن کے کسی طرح کی پروڈکشن کے لیے بھی جب ہم جاتے ہیں تو ایک بہت کامن یوز ٹرم ہے وہ ہے پراپس. اب پراپس کیا ہے؟ اس کا شاید کسی جگہ ہم نے بہت تھوڑا سا کہیں پہ ذکر آیا تھا پراپس کا, کہ پراپس جو ہے وہ ان آرٹیکلس کو کہتے ہیں جنہیں ہم کسی نہ کسی فارم میں یوز کرتے ہیں اپنے سیٹ کے اوپر. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ یہ کی بورڈ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا, یہ سامنے میرے, یہ ایک آپ دیکھیں گے کہ یہ پینسل یہاں پڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ پیچھے میرے ایک LCD دیوار پہ لگی ہوئی ہے, کوئی اور وال ہینگنگ ہے, کچھ فرض کریں کوئی بکس پڑی ہوئی ہیں, جیسے کسی کا آفس ہے, جیسے آپ نے ایک کلینک کی سین ہے اور ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور چیزیں رکھنی ہیں, تو آپ کو وہ ساری چیزیں رکھنی پڑیں گی جو آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کلینک کا سین ہے. وہ ساری چیزیں جو آپ وہاں پہ رکھتے ہیں انہیں ہم پروڈکشن کے جو لوگ ہیں, جو ویژول پروڈکشن کے جو لوگ ہیں, وہ اسے کہتے ہیں پراپس. PROPS پلورل کی فارم میں یوز کرتے ہیں. یہ سارے پراپس ہیں. بہت چونکہ یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کی دو کیٹیگریز بہت کلیئر ہیں, ایکٹیو پراپس اور پیسو پراپس. نا ایکٹیو پراپس وہ والے آرٹیکلز ہیں جن کو ٹیلنٹ کسی نہ کسی فارم میں ایکشن میں لے کے آتے ہیں.
جیسے مجھے یہ ہے کہ میں نے سائن کرنے ہیں کسی کاغذ کے اوپر اور میرے پاس ایک چیک آیا ہے، تو میں نے یہ پین اٹھا کے تو جو اس کاغذ کے اوپر جو ہے وہ سائن کر دیے ہیں. دیٹس فائن. ان دیٹ کیس یو وڈ سے دس از این ایکٹیو پراپ. مجھے اس پراپ کے ساتھ ایک ایکشن کرنا ہے اس ویژول کمیونیکیشن. بٹ دین دیر آر پراپس جو سین کے اندر تو موجود ہیں لیکن آپ ان کا استعمال نہیں کرتے. جیسے کچھ بکس پڑھی ہوئی ہیں، وہ بکس صرف اس لیے امپریشن دینے کے لیے ہیں کہ یہ ایک فار انسٹنس ایک لائر کا آفس ہے اور بکس جو ہیں وہ وہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں جیسے ایک لائر کا آفس ہوتا ہے. لیکن میں اپنے پورے سین کے دوران اس میں سے کسی چیز کو بھی ٹچ نہیں کرتا. وہ میرے کسی ایکشن میں نہیں آتے، لیکن ان کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ آپ کو یہ امپریشن دیں کہ یہ ایک لائر کا آفس ہے. ایسے آرٹیکلس جن کو ہم ایکشن میں نہیں لے کے آتے انہیں ہم کہتے ہیں پیسو پراپس. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے ڈراموں میں کسی کے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہے، کوئی رومال ہے یا کوئی اور چیز ہے یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ پڑی ہوئی جس کو جا کے وہ ٹچ کرتے ہیں، کوئی کلاک ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے. یہ ساری چیزیں پراپس ہیں. اسٹوڈینٹس، پراپس کو ہینڈل کرنا، ان کو مینج کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جب ایک پروڈکشن ہوتی ہے اس میں بڑی ڈیٹیل میں اسکرپٹ کے اوپر، جیسے ہم نے کہا کہ اسکرپٹ بہت ڈیٹیل میں لکھے جاتے ہیں، اسکرپٹ میں یہ ساری ڈیٹیل ہوگی کہ کون کون سا پراپ چاہیے اور وہ پراپ کہاں کہاں پہ پلیس کرنا ہے. اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم ٹو پلیس پراپس. اور یہ لفظ اسی طرح آپ کو سننے ملے گا کہ پراپس جو ہیں وہ آ گئے، آپ نے پراپس لگا دیے. سارے پراپس جب پروڈکشن کا کسی بھی ٹی وی چینل پہ آپ پروڈکشن کے اس میں انوالو ہیں، دے آر یوزنگ پراپس. کے پراپس کو کون مینج کر رہا ہے؟ یو شوڈ ناٹ فالٹر ان انڈرسٹینڈنگ واٹ the props are. Props are the articles which are put on the set to give an impression what this scene is. They help you make an artificial scene on the set, particularly when the shooting is indoor, interior, as we have been talking previously. If it is an interior shooting, the props help you understand what scene it is. Props can help make a doctor's clinic. Props can help make a lawyer's room. Props can help you make a bedroom of a rich person. They can make you understand it is a bedroom of a poor person. It is all with the help of these articles we call props that a scene is created on the set and people understand what scene it is. If you touch some of the articles and they are brought into action, we call those as active props. And if you do not touch them and they are just to give the feel of the scene, we call them passive props. But props is a word so widely used when you are on the set or when you are trying to create a scene. You have to manage these props. But in fact, a person is deputized to take care, an assistant director sort of is deputized to take care of the props, because missing a vital prop may not allow you to continue your shooting. So important the occurrence of this, the presence of these props is for visual communication. And moving on, another word is very popular, and in fact the concept is very popular, and that is contrast. May I ask you here, what contrast is? آپ کانٹراسٹ سے کیا سمجھتے ہیں؟ نارملی آپ کانٹراسٹ سے یہ سمجھتے ہیں کہ دو رنگ ہوں جو ایک دوسرے کو نمایاں کریں، یہ کانٹراسٹ ہے. ان اے وے اٹ از یہ کانٹراسٹ ہے. بٹ ان دا سینس آف ویژول پروڈکشن اسٹوڈینٹس، کانٹراسٹ اس کے بالکل اس کی جو ٹیکنیکل وے ہے اس کو دیکھنے کا، وہ یہ ہے دا ڈفرینس بٹوین دی برائٹر پارٹ اینڈ the darker part on a set. More the difference, more the contrast. Lesser the difference, lesser is the contrast. Now, on one scene, you do not desire this contrast. If you have lit the whole, if it is not desired,
You in fact feel like to have an equal light on almost the whole set. It must be lit equally so that you can move your camera and you can pick what action is going on at what part of the set, if it is otherwise not desired. Now, if you leave the lighting arrangement in a way that certain part is brighter and the other part is not, it would be very difficult to continue shooting. Even at the stage shows, this is it creates a very awkward situation where you have to do some camera work to capture images, and the light arrangement is not even on the set. It creates a problem. آپ contrast کو ایک اور فارم میں بھی سمجھ سکتے ہیں. ایک بہت کامن فینومینن ہے. اگر آپ کو کبھی فٹ بال کا میچ، پرٹیکولرلی فٹ بال کا میچ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹس اے ہیوج گراؤنڈ اور بہت بڑے بڑے اسٹیڈیم جس کے بنائے تھے، اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو ایک ایسے فٹ بال کا میچ دیکھنے کا جو ڈے ٹائم میں ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو 2-3 بجے یا 4 بجے جو شروع ہوا ہے، خاص طور پہ جو ورلڈ کپ ہوتا ہے یا اس قسم کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ یہ دیکھنے کو ملتے ہیں. کیونکہ ہر میچ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ رات کے وقت ہو اور آرٹیفیشل لائٹس میں ہو اور اس ٹائم پہ ہو جہاں پہ شیڈوز نہ بنے. بہت سارے میچز آپ کو کروانے پڑتے ہیں جب آپ ایک بڑا ٹورنامنٹ کرواتے ہیں، جو دن کے کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ٹائم ہی وہ اویلیبل ہے. نا اٹ از ویری امیزنگ تھنگ ہیئر. جب آپ ان کی کامنٹری دیکھتے ہیں، جب آپ ان کی رننگ کامنٹری، جب اس کو لائیو اس کو میچ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا براڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا اسٹوڈینٹس کے جب اس کا لانگ شاٹ بنتا ہے تو جو شیڈو میں پارٹ ہے گراؤنڈ کا وہ آپ کو بالکل ڈارک نظر آتا ہے، اور جہاں پر سورج ہے ابھی گراؤنڈ کے آدھے حصے پہ سورج اگر ہے تو وہ آپ کو بالکل وائٹ سا نظر آئے گا، انلیس کیمرا زومز ان اور وہ جو ڈارکر پورشن ہے جو شیڈو میں ہے اس کو ایڈجسٹ کر کے آپ کو دے گا کہ واٹ ایکشن از گوئنگ آن دیئر، یا برائٹر پورشن میں جائے. لیکن جب بھی اس کا ایک لانگ شاٹ بنے گا، جو کہ آپ کو بہت سارے کیسز میں بنانا پڑتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد ٹو میک یو انڈرسٹینڈ واٹ دی اوور آل پلیسمنٹ آف دا پلیئرز از، تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ ایک پورشن بہت ڈارک ہے اور ایک ہے. لیکن جو لوگ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ان کو نہیں فیل ہوگا. کیوں؟ یہ ایک سوچنے کی بات. آپ نے کبھی اس مسئلے پہ اگر تھوڑا سا غور کیا ہو اسٹوڈنٹ، اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ کیوں نہیں لگتا اور کیمرا میں کیوں لگتا ہے. قدرت نے جو ہیومن آئی کی ایبزارپشن ہے کانٹراسٹ کی، وہ ہے 1:100. یعنی اگر لائٹ اسپاٹ، اگر کسی جگہ پر لائٹ کا اکرنس جو ہے وہ 1 ہے اور ایک جگہ پہ 100 ہے، تو ہیومن آئی بہت تیزی سے اس کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے، اینڈ یو کین سی آن بوتھ ایریاز. اتنی رینج میں جو ہے آپ کور کر سکتے ہیں. جیسے آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ برآمدے کی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ صحن کی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں. صحن میں دھوپ پڑ رہی ہے اور برآمدے میں کافی سارا سایہ ہے اور اس کے بعد کمرے کی طرف تھوڑا سا اور ڈارکر سا ہے، بٹ یو کین سی who is there and what is placed there. A camera cannot, for its maximum contrast absorption ratio is 1:30. اگر کسی جگہ پہ لائٹ ہے 30 فٹ کینڈل آپ کہہ لیں، کسی بھی فارم میں کوئی بھی اس کا یونٹ لے لیں 30 ہے اور دوسری طرف 1 ہے، بہت اچھے والا کیمرا اس حد تک ایبزارب کر لے گا. بٹ اف the ratio goes beyond, you would have a darker spot where the brightness is less than 1:30 ratio. اگر آپ سمجھیں کہ 1:40 ہے تو جہاں پر ریشو کم ہے کیمرا would give you a darker spot. اس سلسلے میں اس میں ہم آپ کو ایک تھوڑی سی ڈیمونسٹریشن کر کے بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو کانٹراسٹ ہے it takes place. اور اس کا سمجھنا جو ہے اسٹوڈینٹس اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ایز وی ہیو بین ٹاکنگ دا ویڈیو پروڈکشن از آل اباؤٹ ساؤنڈ اینڈ لائٹس. اور لائٹس کے معاملے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو پورا سیٹ ہے آپ نے اس کو فلڈ کر دیا لائٹ سے اور آپ نے کہا کہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا. کوئی لائٹ اینڈ شیڈ کا اور کانٹراسٹ کا آپ نے فلڈ کر دیا. You lose. Why? Because
if you have flooded the set with the light, آپ جو ٹیکسچر ہے مختلف چیزوں کا وہ سمجھا فنا ہو گیا, وہ بالکل ختم ہو گیا. آپ جو ٹیکسچر ہے اس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے وچ از ریکوائرڈ مختلف چیزوں کا, یہ بہت ضروری ہے کہ لائٹ کی اتنی ہی اکرنس ہو, اس کی انٹینسٹی اماؤنٹ آف لائٹ اتنا ہی ہو وچ از ریکوائرڈ اینڈ وچ ایکسپلینز دا تھنگس. کانٹراسٹ کو ختم کرنے کے لیے یا ٹو بیٹ دا کانٹراسٹ پرابلم اف یو آر فیسنگ آن اے سیٹ, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اتنی زیادہ لائٹ کر دیں کہ آپ اس میں ٹیکسچرز پہ کمپرومائز کر لیں. اٹس اے پور پروڈکشن. پراپر پروڈکشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو لائٹ ہے وہ اتنی ہی اس کا انٹینسٹی, اس کا اماؤنٹ ایز وی آر سیئنگ اتنا ہو وچ از ریکوائرڈ, وچ از ایمپل ٹو شو دا ٹیکسچر آف ڈفرنٹ تھنگس, تاکہ وہ بھی ایکسپلین کریں. سو نان وربل ایز وی ہیو بین سیئنگ ان دس لیکچر, کہ اس میں کرنے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے ہم کانٹراسٹ کی بات کر رہے ہیں. ناؤ آئی ول موو ان دا ایریا اسٹوڈینٹس جہاں پر جو لائٹ کا اماؤنٹ ہے اٹ از لیس دین دیٹ ریشیو آف 1:30. اینڈ لیٹ سی کہ ہوتا کیا ہے اس سے. اسے ڈیمونسٹریشن, اور آپ کو اس سے بہت اندازہ ہو جائے گا. آپ بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے بھی ہوں گے ٹی وی پہ, اور اس وقت آپ یہاں پہ دیکھیے گا کہ دیکھیے اٹس آلموسٹ اے کیس آف سیکنڈ اور 2 اینڈ اے ڈسٹینس آف 4-5 feet. لیکن یہاں پہ جہاں پہ اس وقت میں کھڑا ہوں اسٹوڈینٹ, یہاں پہ لائٹ کا اکرنس کم ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میری جو سائٹ ہے, جو ہیومن آئی ہے, دیر از ہارڈلی اینی ڈفرنس in my observation of the things. I can see things around as normal as they have been. But I tell you, the camera is not picking it, because the camera absorption of contrast, best of the cameras, I tell you, is 1:30. If things have gone beyond this ratio, camera is going to show you as it is showing right now. ایسے نہیں لگتا کہ کوئی اداسی کا سین ہو گیا ہے, کوئی شام سی پڑ گئی ہے, کوئی بڑا دن جو ہے وہ ڈھل سا گیا ہے. اور ایک اس طرح ابھی میں ایک بہت برائٹر ایریا سے نکل کے جو ہے وہ شام کے ایریا میں آ گیا ہوں. اور وہ کیا ہے شام کے بارے میں, تو آپ ایک مجھے شعر سنایا کرتے ہیں میرے ساتھ, وہ جو شیئر کرتے ہیں آپ شعر, کیا ہے وہ کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا. لیکن یہ وہ شام نہیں, یہ تو کانٹراسٹ کی بات ہو رہی ہے, ہم تو کانٹراسٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ لائٹ کے ساتھ اسی سیٹ کے اوپر, جس کے اوپر ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, اتنا برائٹ اور بالکل چمکدار سا سیٹ ہے, واٹ اے ونڈرفل سیٹ اٹ از. اور اسی سیٹ کے اوپر اگر آپ چند قدم چلے جاتے ہیں تو سین چینج ہو جاتا ہے. ڈراموں میں یہ امپریشن بہت دیا جاتا ہے کہ آپ لائٹ کے اکرنس کو کم کر کے, جیسے ہم نے کہا تھا کہ لائٹ سے آپ موڈ, آپ کو یاد ہے نا 2-3 سیٹنگز پہلے آپ سے بات ہوئی تھی کہ لائٹس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, کہ لائٹ سے آپ موڈ کریٹ کرتے ہیں, لائٹ سے آپ پرسپیکٹو کو ڈٹرمن کرتے ہیں, اور لائٹ سے ہی آپ بتاتے ہیں کہ چیزیں کتنی چیئرفل ہیں یا نہیں ہیں. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کانٹراسٹ ہیئر, کہ جو کانٹراسٹ ہے وہ کیا ہے. ہیومن آئی کی ابزارپشن ایز وی ہیو بین سیئنگ 1:100 ہے. جیسے میں ابھی بھی وہ چیزیں تقریباً ویسے ہی دیکھ پا رہا ہوں جیسے میں پہلے دیکھ رہا تھا. کیمرا وڈ ناٹ ٹالریٹ اٹ. اور ویژول پروڈکشن کے جو بہت سارے ٹی وی چینلز آ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے بہت نوجوان لوگ کام کر رہے ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے بہت سارے چینلز پہ, جہاں پر یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کانٹراسٹ ریشو کیا چیز ہے. وہاں پر وہ 2 کام کر لیتے, ایک تو یہ کہ بہت زیادہ لائٹ جو ہے دے تھرو ایمپل لائٹ, اور وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے کانٹراسٹ والی, اور پھر وہ ٹیکسچر کا ستیہ ناش ہو رہا ہے, اٹس اوکے فائن. بٹ اف یو ہیو ٹو ہیو اے ویری کوالٹی پروڈکشن ود دی ہیلپ آف لائٹس, so you need to understand this contrast ratio which camera can tolerate. It is 1:30. Here the contrast ratio has gone beyond 1:30. You see, I go back, it will take me a second or 2, and the distance is, I tell you, hardly 4 feet or 5. But there is a light within the ratio of 1:30, and you would find that there is no problem. I show you this, I just make a demonstration. You see, and you can see it as I move here and now.
You will see me in the same shot. You see, it's so bright here, and in fact the amount of light is enough to show you the complete texture of what you are seeing. The head, the face, the eyes, the glasses, the necktie, the jacket, and all those things you can read in this light. This is not a flooded light where you can only see my blur image and you're listening to my voice. It's a very proper light in which you can see the non-verbal communication. You can see everything which is required. And just at a little distance where the occurrence of light is very small and beyond the ratio of 130, camera is not going to tolerate it. You can easily spot where the poor production is done on different channels. But you can also mark, as now your criticism level will be high after we talk all these things, you can easily mark which TV channel is giving you a very proper visual production in the sense of lights and with the complete understanding of what this we call contrast ratio. So you see, students, we have gone through certain areas today, very valuable terms which must be understood by everybody who is working over there. That helps. اور ساری پروڈکشن ٹیم جو ہے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے اگر کسی کو پتہ ہے کہ پراپس کیا چیز ہیں اور پی او وی کیا چیز ہے, اور جیسے ہم نے کہا کہ کانٹراسٹ کیا چیز ہے, اور یہ ساری چیزوں کا اگر پتہ ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ فلور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کتنا ایزی ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو بات کو سمجھانا اور اس کو کرنا, کوئی پرابلم رہتی. کوالٹی آف پروڈکشن اسٹوڈینٹس, یہ سارا جو ہے اس میں پھر آ کے ریفلیکٹ ہوتا ہے جب سارے لوگوں کو یہ پتا ہو. اور اسٹوڈینٹس, اب ہم آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز اور شیئر کریں گے, ویری امپورٹینٹ. اور امپورٹینٹ اس لیے بھی ہے کہ ایک تو اس کو کرنے میں آپ کو بہت مزہ آتا ہے اور دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے, دوسرا یہ کہ آپ اس کو دیکھتے بہت زیادہ ہیں. اینڈ دس از کروما کینگ. فرسٹ لیٹس انڈرسٹینڈ ان فیو لائنس. کروما مینس کلر اینڈ کینگ ہیئر مینس کٹنگ. The chroma keying, this term we use when we in fact we have to change the background. میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میرے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ریکارڈنگ کر لیں, لیکن بعد میں میرا بیک گراؤنڈ بدل لیں. بعد میں کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرانکلی وہ جو میرا بیک گراؤنڈ ہے اس کو کٹ کر دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں کینگ, KEYING, سمپل ورڈ. کروما مین کلر. کلر کو الیکٹرانکلی آپ وہاں سے ڈیلیٹ کر کے ٹرانسپیرنٹ کر دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یو کین انٹروڈیوس اینی ادر فلم اوور دیئر وچ از دین ریکوائرڈ. کوئی اور امیج یا کوئی اور چیز وغیرہ کے اس کے بعد پھر آپ اس کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اب سچویشن بدل گئی ہے. بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ ضروری نہیں کہ وہ بیک گراؤنڈ اس قسم کا اویلیبل ہو جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لیکن بعد میں یہ ممکن ہے جب آپ ایڈیٹنگ کے سائٹ پہ جاتے ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور آپ کو یہ امپریشن دینے کے لیے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ پیچھے دیکھیے اس طرح سے ہو بھی رہی ہے, لیکن جب اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہ ایکچولی وہاں پہ ویسا ہو نہیں رہا. تو اس کو کہتے ہیں کروما کینگ, کہ بیک گراؤنڈ کو الیکٹرانکلی آپ کٹ کر دیں. کروما کینگ ہیز بین ڈن ونڈرفلی. And this is very interesting to watch how this chroma keying is done. Now I'm going to show you a demonstration. I myself will be playing in this act. It's a very small act and I think you would enjoy. Let's see how this chroma keying is done. Oh, what a wonderful spot, students, it is. But we are here just to explain what this chroma keying is. You see, the background is green. Usually we use green or blue background because these two colors are not in the human body, and when we electronically cut the background, we make a chroma keying. We make sure that nothing harm is done to the object or the subject. That is the purpose. And when we do the chroma keying, the purpose is to make the background transparent, which is minus a color, and then you can show a still image, and you also are able to show some movie over there. In the weather reports of different TV channels, you can easily mark that chroma keying is being done. And here you can see an image behind me. Well, chroma keying has been done so masterly. And now you can see a small movie. This is pertaining to the virtual university. You are a student too. And how nicely it has been done. You can easily see it. I am very much here. And only the change of the background
has enabled altogether different imaging. All this is about visual broadcasting. You need to understand so well. And we will be talking more about a point or so. We move out from here now. So, students, we are back to our position again. And we have done all those things, you see, within a minute, and all that is done so quickly at a broadcasting house. So many things are done, because once you know all these things, it's easy to do those things. And now, students, at the end of today's talk, I need to explain to you a little more about a term. Actually, it is an amalgamation of the terms which is used rather frequently. You see, camera speed, film speed, and lens speed never get jumbled up. They are three very distinct categories, three different things. When we say lens speed, we refer to the aperture speed. You see, aperture is within the lens. What is that speed? That is the speed when the whole of the aperture is opened for the fraction of the second. You can adjust this speed. This is generally 1 over 500, 1 over 100, 1 over whatever. Is a fraction of a second. That refers to the speed of the aperture. It opens and closes. And when we talk about the film speed, you might have noticed it on the roll of the film. Film speed is 100 ASA, 200, 400, something like this. What is this film speed? Well, this is the ratio of sensitivity of the film to take an image. A speed 200 ASA, film speed, will take the image quickly from the light. And the speed, which is 100, will take little more time. This refers to the film speed. And then camera speed. Well, it doesn't mean the camera is running with some speed. It means the film is rolling in front of the aperture. How many frames in 1 second? How many frames are running in 1 second in front of the lens? That refers to the camera speed. In generally, you have 25 frames per second. Film speed, camera speed, aperture speed. You need to learn them with great distinction. Don't jumble it up. And for the day, students, I think we have done quite a bit. Keep it up, and we will be talking more on a different subject next time. Till then, it's Khuda Hafiz.